अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बलद की अगली आयत जो कि आयत नंबर 11 से लेके 20 तक जो आयत है, पूरा जो आखिरी आयत है वो सब इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 11 से लेके 20 तक इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश होगी कि आज हमारा ये कवर हो जाए। तो सबसे पहली आयत पे हमारे साथ कौन सी सिस्टर है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। इन दो पे एनिमेशन नहीं डल सका मुझे ये रह गए दोनों, पर कोई बात नहीं। ये जो फा है, चले ये हरफे इस्तेनाफ लिखा हुआ है, एक नई बात शुरू हो रही है, और ला जो है ला नफी का है। नाफी जी। ठीक हो गया। और इक़्तहमा ये क्या है? ये फेले माजी है और हम्म फेले माजी वाहिद गायब का सीगा है और हम्म इसमें हुआ की ज़मीर है, ज़मीर हम्म मुत्तसिल मरफू और इसका काफ हा मीम इसका रूट वर्ड है, किसी जगह हम्म। जबरदस्ती घुसना। और इसका बाब कौन सा लगता है आपको, फिर कौन सा अ, होगा? बाबुल इस्तिफ़ाल इस्तहज़ा इस्तिफाल या फिर ये इस्तिफाल लगता है, यहाँ पे सीन नहीं है। इस्तिफ़ाल इफ्तिआल, मतलब इफ इफ्तिआल ठीक। इफ्तिआल हाँ, बिल्कुल मुझे इस्तिफाल शायद सुनाई दिया है। तो ये बाबे इफ्तियाल है, ये ता से फिर पता चला कि बाबे इफ्तियाल है। फेल माजी हो गया, कॉफ हा मीम इसके रूट लेटर्स हो गए, और हुआ बाबे इफ्तियाल से है, और हुआ इसमें फाइल हो गया। ठीक हो गया। तो अभी ये अल अक़बता, ये जो है ये क्या है, इसकी इराबी हालत क्या है और क्यों है? अक़बा ये इसम है हम्म। और इसमें आइन काफ बा इसका रूट वर्ड है और ठीक। इसका मतलब होता है कि दुश्वार गुजार घाटी। घाटी, बिल्कुल ठीक जी। हो गया। इस वक्त इसकी इराबी हालत क्या है? इसकी अरबी हालत ये मरफू है। सही करके अब देखें, मरफू है। आखिरी माफूल हर्फ माफूल माफूल मफऊल है, और इसकी इराबी जी। हालत क्या है? नसब। ठीक है, इसके नसब ऊपर जबर है ना, जबर है, तो इसका मतलब ये हालत जी। नसब में है, इसलिए क्योंकि ये मफऊल बन रहा है। तो ये हुआ मफऊल, ये हुआ फाइल नीचे आ गया हुआ है। आई थिंक ये इसमें फिर कटिंग हो जाएगा, तो ये ज़हन में रख लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये पूरा बन गया जुमला फेलिया। अब आप इसका तर्जुमा करें। जी। अ, फिर वो दाखिल होगा दुश्वार दाखिल दुश्वार नहीं होगा, लानफी है ना। दाखिल फिर वो दाखिल नहीं होगा दुश्वार गुजार घाटी में। हाँ, बस नहीं, वो गुजरा तंग ये घाटी से, या दुश्वार घाटी। गुजार घाटी से वो नहीं गुजरा। ठीक है, जी। यानी उसने जुर्रत ही नहीं की दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की, वो दाखिल ही नहीं हुआ, वो गुजरा ही नहीं दुश्वार गुजार घाटी से या तंग घाटी से। ठीक है। जी। तो अभी इंशाल्लाह अब हम इसका जो है ना देख लेते हैं कि ये, अब इसके आगे इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन आएगी कि ये अल अक़बा है क्या। ठीक। जी। तो नेक्स्ट पे हमारे साथ कौन सी सिस्टर है इंशाल्लाह? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो वाव है शुरू में, इस वाव को क्या कहेंगे? ये इस मैम ये पैटर्न पे वाव, पहले भी काफी आयात आई हैं जी। जी ये वाव एतराजिया है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। अब ये माँ जो है इसके बाद माँ हर्फ इस्तिफाम है और ये यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है ना, कुछ इस वाव को इस्तिनाफ भी कहते हैं और इतराजिया भी कहते हैं, दोनों तरह से ठीक है। जो इतराजिया कहते हैं तो भी ठीक है, और इस्तिनाफ अच्छा। का मतलब फिर एक नया जुमला है। तो माँ का आपने बताया कि ये इसम इस्तिफाम है, और इसम और इस्तिफाम है, और इस वक्त ये चूंकि इसम से अब बात शुरू हो रही है, तो फिर आपने बताया जैसे कि ये मुब्तदा है। जी, वेरी गुड। अब और अदरा का बताएं। अदरा का जो है फेल माजी है, दाल रा, अदरा अदरा फेल माजी दाल रा या मादा है, और ये बाबे इफ़आल से है, और इसमें हुआ फाइल है। और बिल्कुल का ठीक। जो है जमीर मंसूब मुत्तसिल, ये मफूल बिही वन है। ये इसके दो मफूल आते हैं, तो इसका ये पहला मफूल हो गया,
اور ما حرف استفہام، یہ آگے ایک منٹ والا بھی پہلے یہ بھی بھی ادرا کو تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. یہ جو اس کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ نشانی دے رہی ہے. آپ نے دال را یا بتایا, یہاں پہ اب یا جی نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ جو کھڑی زبر ہے نا اس سے یہ جی اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ یا ہے. یا اس ہے یا جی کی طرف یہ نشانی, کیونکہ یا یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن اس کی نشانی موجود ہے. اور جی باب افعال سے ہے تو اس میں دیکھیں حمزہ جو ہے شروع میں موجود ہے, جس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ باب افعال سے ہے. جی. یہ کا کیا ہے؟ کا مفعول ہے, اس کا مفعول نمبر 1 ہے یہ. اور کا آگے بھی ما حرف استفہام ہے, یہ بھی مبتدا بن رہا ہے. پھر العقبۃ, العقبۃ یہ اس کی خبر بن رہا ہے اس ماں کی. تو بالکل یہ ٹھیک. ماں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب ہو کر مفعول 2 بن رہا ہے ادرا کا. ویری گڈ, بیوٹیفل, کے بالکل بعد ٹھیک بتایا. یہ اب پہلا والا ادرا ماں جو فعل ہے جی, اپنے فاعل اور 2 مفعول سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ یہ جو ہے اب ادرا فعل جو ہے اپنے فاعل اور مفعول 1 مفعول 2 سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ. اور پھر یہ بن رہا ہے خبر بن رہا ہے اس پہلے والے ماں کی, ماں مبتدا کے لیے پہلے والا ماں کی. بالکل ٹھیک, جی. یہ بالکل اور ٹھیک ہو گیا. پہلا والا اب ماں مبتدا اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا اور یہ جملہ معترضہ بنا. معترضہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیں اس کے اندر کتنے جملے آئے ہیں, ایک دو جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے. جی. اچھا, اب اس کا ترجمہ کریں. اور تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے. بالکل ٹھیک بتایا, ماشاء اللہ. تمہیں کیا پتا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے, یا وہ تنگ گھاٹی کیا ہے, یا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ, بہترین آپ نے بتایا. ہم جزاک اللہ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. جی, نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ کیونکہ آیت نمبر 13 چھوٹی ہے اس لیے دونوں انشاءاللہ ساتھ ہیں. فکو رقبتین, یہ کیا ہے؟ فکو جو ہے یہ مصدر ہے, ٹھیک. اور اس کا مادہ ہے فا کاف کاف. تو فکا کا یفکو یہ باب نون چینجز سے ہے. فکا یا فکو اور فکن. ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا, بالکل ٹھیک, ماشاء اور اللہ. اس کیونکہ وقت یہ کس یہ پوزیشن میں ہے؟ مرفوع حالت میں ہے تو یہ بن جائے گا مضاف, اور پہلے راکباتن جو ہے اچھا, اگر کیونکہ آپ نے بتایا مضاف ہے. کیونکہ یہ مرفوع ہے تو اس لیے مضاف بنے گا, تو کیا یہ مضاف کی کیا یہ کنڈیشن ہے, کوئی کمپلسری ہے کہ مضاف لازمی حالت رفع میں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ایسی ہے کوئی کنڈیشن؟ مضاف حالت رفع میں ہوتا ہے. نہیں, وہ تو نصب بھی ہو سکتا ہے, وہ جر بھی ہو سکتا ہے. مضاف کی تو کوئی بھی اعرابی حالت ہو سکتی ہے نا. مضاف جو ہے وہ رفع بھی ہو سکتا ہے, وہ نصب بھی ہو سکتا ہے, اور وہ جر بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ جو ہے وہ حالت جر میں ہمیشہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. لیکن مضاف کی کوئی بھی اعرابی حالت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہ رفع میں ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی جو یہ رفع میں ہے. ٹھیک, کبھی یہ نصب میں بھی جا سکتا ہے اور کبھی یہ جر میں بھی جا سکتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک, تو ابھی اس وقت یہ فکو رقبتین, یہ جیسے آپ نے بتایا یہ مضاف ہے تو اس کا مطلب یہ مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک, اب یہ مرکب اضافی ہے. اب ہم آگے اطعامن اس کی طرف چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ او جو ہے اس میں حرف عطف آ گیا. اطعامن جو ہے تو این میم اس کا مادہ ہے, بابی فعال سے ہے, اور یہ مصدر ہے, باب افعال کا مصدر ہو گیا. افعال اطعام. تو یہ جو تو اب یہ بیچ میں حرف عطف ہے نا, تو حرف عطف کے لیے اب اطعام کیا بنے گا اور فکو رقبتین کیا بنے گا؟ فکو رقبتین کو لگتا ہے کہ وہ بن جائے گا معطوف علیہ, اور معطوف او کے علیہ. بعد اگلا جملہ جو ہے وہ معطوف بن جائے گا. صرف اطعام بنے گا, اطعام ابھی فی الحال. ٹھیک, اطعام جو ہے یہ مصدر ہے, افعال معطوف بن گیا یہ. اب یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا مرکب عطفی کیا بنے گا. اب یہ دیکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فکو رقبتین پورا مرکب اضافی ہے, یہ اس وقت نکرہ ہے یا معرفہ؟
یہ معرفہ ہی ہوگا مضاف الیہ کے لحاظ سے. مضاف نہیں الیہ کے لحاظ سے مضاف نکرہ الیہ نکرہ نکرہ ہے، کیونکہ مضاف الیہ اس وقت نکرہ ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ پورا مرکب اضافی اس وقت نکرہ ہے، کیونکہ مضاف الیہ سے ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ نکرہ ہے. اور اطعام بھی دیکھیں اس وقت نکرہ ہے، وہ بھی وہ بھی تنوین کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب وہ بھی نکرہ ہے. تو یہ پورا مرکب عطفی اس وقت نکرہ ہے اور حالت رفع میں ہے. اور چونکہ یہ اسم ہے، فکو بھی اسم ہے، رقابتین دے تو ہوتا ہی اسم ہے، اطعام بھی اسم ہے. اسم سے بات شروع ہو رہی ہے. اب اسم کے دو جز ہیں، مبتدا اور خبر. اب مجھے بتائیں کہ مبتدا اور خبر کی ریکوائرمنٹ میں کون سا ان دونوں جز میں سے کون سا ہے جو کہ رفع بھی ہو اور نکرہ بھی ہو؟ خبر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میرے خیال سے نکرہ. یہ خبر ہوگی. بالکل، خبر جو ہوتی ہے وہ رفع بھی ہوتی ہے اور نکرہ بھی ہوتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس مرکب عطفی میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ خبر کی پوری ہو رہی ہے، مبتدا کی نہیں، کیونکہ مبتدا رفع تو ہوتا ہے لیکن معرفہ ہوتا ہے، یہ اس وقت معرفہ نہیں ہے، تو ہم اس کو پھر مبتدا نہیں بنا سکتے، پھر اس کو ہم خبر بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پورا مرکب عطفی جو ہے یہ دیکھیں یہ نکرہ ہے، یہ اس مطلب رفع حالت میں ہے، دونوں رفع حالت میں ہے، اور نکرہ اس لیے یہ تو نکرہ اطعام تو کلیئر نکرہ نظر آ رہا ہے، اس کا نکرہ ہونا ہمیں مضاف الیہ سے پتہ چلے گا، تو یہ بن جائے گا پھر خبر. تو آپ اب سوچ رہی ہوں گی کہ پھر مبتدا کہاں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ابھی ایکسپلین کروں گی. ابھی ہم چلتے ہیں فی کی طرف آگے. پتہ نہیں یہ بیچ میں آ جاتے ہیں، مبتدا نہیں ہے، یہ خبر بنے گی کیا بنے گی؟ ہاں دیکھیں وہی میں نے آپ کو جب بتایا نا، پہلے آپ نے نوٹس کیا کہ یہ رفع بھی ہے، یہ نکرہ بھی ہے، تو پھر آپ مبتدا جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، اس میں فعل تو کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم اس کو جملہ فعلیہ میں نہیں لے کے جا سکتے. ٹھیک ہے، فعل تو کوئی بھی نہیں ہے نا اس میں، اسم سے بات شروع ہو رہی ہے، تو پھر اسم کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. تو پھر یہاں پہ سوچنا ہوگا کہ کیا مبتدا کی کیا ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. مبتدا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ رفع بھی ہو اور معرفہ بھی ہو، تو یہ رفع تو ہے لیکن معرفہ نہیں ہے یہ مرکب عطفی. تو پھر خبر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ رفع بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، تو اس کے اندر خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے، اس لیے اس کو خبر بھی بنایا. تو مبتدا کہاں ہے وہ انشاءاللہ پھر ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک، پہلے ہم اس آیت کو پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. فی یوم ذی مسغبۃ، پہلے فی کو بتائیں. جا رہا ہے فی یومن حرف جو جار، ہے ٹھیک، یہ مجرور ہے، اور تو جار مجرور مل کے متعلق اطعام کے ہوں گے یا پیچھے؟ ٹھیک، ہاں انشاءاللہ بالکل میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں. یہ زی جو ہے یہ وہ اسماء خمسہ میں سے ہے، تو یہ اس کی اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جی یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے مجھے تو لگتا ہے، اس وجہ سے یہ حالت بالکل صحیح جاری لگ نہیں ہوتا، اس وجہ سے نہیں ہوگا. ابھی یہ زی جو ہے نا اس وقت یہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ ظرف ہے، یہ جر میں ہے، ٹھیک. اور ظرف ہے. ری مسغبتین، مسغبتین جو ہے یہ کیا، یہ مضاف کیوں الیہ مجرور ہے؟ ہے، مضاف آپ کی الیہ بات ہو تھوڑی گئی. بیچ میں ہاں مضاف الیہ تھوڑی بیچ میں کبھی کٹ جاتی ہے. اچھا یہ مرکب اضافی ہو گیا. اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے نا یہ بن جائے گا صفت. صفت کس کی بنے دونوں گا؟ کا یومین کی. یومن کو. ٹھیک، تو آپ نے کہا تھا نا پیچیدہ مرکب اضافی، تو اگر پیچیدہ مرکب اضافی کی وجہ سے آپ اگر زی کو سمجھیں کہ یہ زی جو ہے حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اگر بالفرض، تو پھر نہیں مضاف نکرہ کو کے بعد اچھا مضاف الیہ آ گئے تو وہ بھی صفت بن جاتے ہیں نا. جی تو یومین اس وجہ سے نکرہ. پھر آپ نے یہاں پہ نوٹس کرنا ہوگا کہ جو یومین ہے یہ مضاف نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تو حالت، یہ تو تنوین اس پہ لگی ہوئی ہے نا، مضاف کے اوپر کبھی جی تنوین جی نہیں جی آتی. جی. تو پھر یومن اگر مضاف نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ زی اس وقت مضاف الیہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مجرور میں نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے. پھر وہ وجہ یہ ہے کہ یہ صفت بن رہا ہے یومن کی، اور اگر آپ اس کے اندر مطابقت بھی دیکھیں تو سب مطابقت ہے. اب اگر میں کہوں کہ اس زی مسغبتین کی پورا یہ جو مرکب اضافی ہے معرفہ ہے یہ نکرہ، تو آپ کیا کہیں گی؟ جی اب معرفہ ہوگا، مضاف الیہ ہے اس لیے معرفہ ہوگا. معرفہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ زی مسغبتین، مجرور ہے آپ نا. مضاف الیہ کو دیکھیں، مضاف الیہ اس وقت معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ ہوگا. ہاں مضاف الیہ نکرہ ہے نا، تو اس کا مطلب کہ یہ پورا مرکب اضافی اس وقت نکرہ ہے. تو یومن بھی دیکھیں نکرہ ہے،
ٹھیک. تو یومن اس وقت کیا ہے, واحد ہے, زی بھی واحد ہے, تو اس طرح اس میں ساری مطابقت بھی چل رہی ہیں, تو یہ اس کی صفت بنے گی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس کو یہ اب اگر یہ صفت ہے تو موصوف ہے, اس کا مطلب یومن جو ہے یہ موصوف ہے. یومن موصوف ہے, جی مصحباتن پھر صفت ہو گئی, یہ مل کے مرکب توصیفی بنے, اور فی جارہ کے لیے مجرور ہو گئے, اور یہ متعلق ہو گئے. ہاں جی. اب یومن جو ہے وہ موصوف ہونے کے ساتھ ساتھ مجرور بھی ہے, تو اب موصوف اکیلا تو مجرور نہیں ہوگا نا, وہ اپنی صفت کو بھی مجرور کرے گا. تو اب یہ پورا کا پورا ایسے ہو جائے گا سچویشن. اب اس کی سچویشن ایسے ہوگی کہ یومن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے پورا مجرور ہوا, اور جیسے کہ آپ کے نے ماشاءاللہ بتایا کہ یہ جار مجرور مل کے متعلق بنے گا, لیکن متعلق کس کے بنے گا؟ یہ متعلق بن جائے گا اطعام فعل اس مصدر کے لیے, کیونکہ بعض مصدر ایسے ہوتے ہیں, اس کے آگے بھی انشاءاللہ میں ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے میں نے اگلی سلائڈس میں ایک جگہ, آئی تھنک مے بی نیکسٹ ہی ہو, اس میں کہ یہ مصدر جی یہ دو کے متعلق نہیں ہوگا, فکن اور اطعام کے, صرف اطعام کے ہے. اچھا ٹھیک, صرف اطعام یعنی کھانا کھلانا سے متعلق ہے. تو کھانا کس دن کھلانا؟ قحط والے دن. قحط والے دن گردن چھڑانے والی تو بات ہی نہ ہو سکتی, کہ بات میچ ہی نہیں کر رہی نا. فکو رقبتی گردن مطلب گردن چھڑانا, تو گردن چھڑانا قحط والے دن یا بھوک والے دن بات نہیں بنتی. تو اس کا مطلب ہے یہ اطعام سے متعلق ایک بات ہو رہی ہے, اور یہ ایسا ایک مصدر ہے. بعض مصدر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے متعلق جار مجرور ان کے متعلق بھی بن سکتے ہیں, اور ان کے مفعول بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا کھلانا تو ڈیپینڈ, اب بات ہوگی کس کو کھلانا, تو انشاءاللہ اگلی آیت میں پھر بات ہوگی کہ کس کو کھلایا جائے گا. اب خبر آ گئی, متعلق اطعام بھی آ گیا, حالانکہ یہ خبر کا ہی ایک ٹکڑا ہے نا اطعام, تو اس کا ہو گیا. اب بات ہو رہی ہے کہ مبتدا کہاں ہے. مبتدا یہاں پہ محذوف ہے, اور وہ تھا ہیا, کیونکہ پیچھے العقبہ کی بات ہو رہی ہے نا, کہ یہ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی, تم کیا جانو کہ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. تو آگے اس کی پھر ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ وہ ہے گردن کا چھڑانا, وہ گردن کا چھڑانا یا پھر کھانا کھلانا کسی قحط والے دن یا بھوک والے دن. تو اس لیے یہ جو وہ ہے نا, ہم ترجمے میں تو کرتے ہیں وہ ہے, لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ محذوف ہے. تو پھر اس لیے ہیا یہاں پہ مؤنث کا صیغہ اس لیے آیا کیونکہ العقبہ جو ہے, العقبہ تو ہے یہاں پہ پیچھے آیت میں, تو وہ تا مربوطہ لگا ہوا ہے نا, تو وہ مؤنث ہے, تو اس وجہ سے اس کی خبر جو اس کی جیسے مطابقت کی وجہ سے, تو یہاں پہ پھر ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے لیکن محذوف ہے یہاں پہ. اب ہیا مبتدا محذوف اپنی خبر اور متعلق سے مل کر یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. ہیا فکو راکباتین, وہ کا آزاد کرانا ہے یا غلام کا آزاد کرانا ہے, گردن کا بالکل گردن چھڑانا یا غلام آزاد کرانا اسی سینس میں ہے. جی یا آگے کھانا کھلانا یا کھانا کھلانا بھوک والوں کو, بالکل ٹھیک, کسی بھوک والے دن میں, یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کسی قحط والے دن میں, جب کچھ بھی راشن کی نہ ہو لوگوں کے پاس, یا قحط پڑ گیا ہو, یا غربت کی وجہ سے نہ ہو, کوئی بھی اس میں بات لی جا سکتی ہے. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, جیسے یہ مبتدا محذوف ہے, جی جب جی ہمیں کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا چلتا, کیا ترجمہ کر کے تب پتا چلتا ہے کہ یہ محذوف ہے؟ یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسٹڈی سے پتہ چلتی ہیں, آہستہ آہستہ جس طرح آپ کی ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی جائے گی نا انشاءاللہ, تو ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ گریپ آتی جائے گی انشاءاللہ. یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس چیز میں, کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ ترجمے سے بھی. اب دیکھیں اب پیچھے بات ہو رہی ہے, تمہیں کیا پتا کہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے, گردن کا چھڑانا یا کھانا کھلانا, لیکن یہاں پہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ہے گردن کا چھڑانا یا کھانا کھلانا. اب وہ مینشن نہ بھی کرے نا اگر ہم, تو بات جب کنٹینیو سے چل رہی ہوتی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے, گردن کا چھڑانا یا کھانا کھلانا, تو یہاں پہ ہم وہ لگائیں گے اگر, تو بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ وہ گردن کا چھڑانا یا کھانا کھلانا ہے. صحیح, جزاک. وہ پھر وہ موجود نہیں ہے, لیکن ہم اس کو پھر اپنی اس لحاظ سے سمجھیں گے کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ معذوف تھا, تو ہم ترجمے کے حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اور دوسرا بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ معرفہ نکرہ, جیسا میں نے سمجھایا تھا ابھی, اس حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نکرہ تھا, رفع تھا, تو یہ خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے اس طرح سے.
تو یہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. ایک نا میں نے ڈکشنری میں دیکھا تھا مسقہ باطن، یہ مصدر میمی کہتے ہیں. مصدر میمی کیوں کہتے ہیں اسے؟ میں نے کوئی اس کی وجہ بتا، مجھے اتنی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس بارے میں. جی السلام علیکم. مصدر میمی وعلیکم کہتے ہیں. السلام. جی شائمہ بول رہی ہوں. شمسہ جی تھوڑا لیٹ ہو گئی میں لائٹ کی وجہ سے. یہ جو زی ہے، زی فی کی وجہ سے آ رہا ہے یا یومن کی وجہ سے زی آ رہا ہے؟ یہ زی صفت بن رہی ہے یومن کی، اس وجہ سے یومن یومن کی مجرور ہے، صفت. اس وجہ سے زی بھی مجرور ہے ٹھیک کیونکہ اس کی صفت بن رہی ہے. ٹھیک 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 یومن مذکر ہے اس لیے زی بھی مذکر والا آیا، اور یومن واحد ہے اس لیے زی بھی واحد آیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. زا زو اور زی ہے نا تیسرا مطلب مجرور حالت میں، جی تو اس جی کا مطلب ہے یومن کی وجہ سے یہ زی آیا. یومن کی وجہ سے اس کی صفت بن رہا ہے، اس وجہ سے زی ہے. ٹھیک 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 ہو گیا. اچھا ٹھیک. میں یہاں پہ اب آپ کو کچھ چیز ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ دو اسم ایسے ہیں جن کا مفعول آ سکتا ہے. یعنی کہ عموماً تو ہوتا ہے نا فعل کا مفعول آتا ہے، ہمیشہ فعل ہوتا ہے پھر اس کا مفعول آتا ہے، لیکن دو اسم ایسے ہیں ان کا بھی کبھی کبھار عموماً جو ہے ان کا بھی آ سکتا ہے مفعول. اب وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک تو ہے اسم الفاعل، ٹھیک، کام کرنے والا، اور دوسرا ہے مصدر، وربل ناؤن، کام کا نام. اب اسم الفاعل کیا ہے؟ کام کرنے والا. تو کام کرنے والا جو کام کر رہا ہوگا نا وہ مفعول بن جائے گا. اس کا کام کرنے والا جو کام کرے گا وہ مفعول بن جائے گا. اور مصدر میں یہ مصدر تو ہوتا ہی وربل ناؤن، دیکھیں ورب سے ہے، وربل ناؤن، کہ ایسا ناؤن جس کے اندر کام کا عمل شامل ہو، کام کا ایک نام شامل ہو، ایک ایسا نام. تو جب جس کام کا وہ نام ہوگا نا، وہ کام جو کیا جا رہا ہوگا وہ مفعول بن جائے گا. جس بھی کام کا، جیسے اب اطعام پچھلی آیت میں گزرا، وہ مصدر تھا، ایک کام کا نام تھا، کھانا کھلانا. اب اس کا مفعول آ سکتا ہے. کیوں آ سکتا ہے؟ کیونکہ کھانا کھلانا تو بات اب اٹھتی ہے کہ کس کو کھلانا. جس کو کھانا کھلایا جائے گا وہ مفعول بن جائے گا. تو ٹھیک، مسقہ باطن مفعول بن جائے گا. نہیں وہ تو مسغبتین وہ متعلق تھا، ابھی اگلی آیت میں آئے گا. جو مفعول ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ پہلے ایکسپلین کروں، پھر اگلی آیت جب آئے گی نا تو آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اچھا آگے جو یتیمن آ رہے. جی تو نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جو یہ دو آیات کو کریں؟ جی میم میں رول نمبر جی آ 8 جائیں آپ. جی دانشتہ آپ آ جائیں. یتیمن ذا مقربتین. یتیمن اس وقت یہ پہلے بلکہ ذا مقربتین کو کرتے ہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ زا بن رہا ہے مضاف اور مقربہ بن رہا ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ بن کے بنا مرکب اضافی. ویری گڈ. یہ جو زا زو زی ہے، یہ جب آ جائے تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی ہی بنے گا. ٹھیک ہے، ایک یہ نشانی بھی ہے. اب یہ پورا مرکب اضافی ہے. زا کی اس وقت یہ اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ رفع منصوب. ہے، نصب یا جر؟ منصوب ہے. منصوب. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یتیمن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب. یہ بھی منصوب ہے. اب میں پوچھوں کہ اس ذا مقربتین یہ جو پورا مرکب اضافی ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے کیونکہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو یہ سارا نکرہ ہی ہوگا. پرفیکٹ، ماشاءاللہ. یتیمن معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ بھی نکرہ ہے. ان کے اندر موصوف صفت کی خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں. جی جی ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذا مقربتین جو ہے مرکب اضافی پورا صفت بنے گا یتیمن کی. جی صفت ہو گیا، یتیمن موصوف ہو گیا. اب موصوف صفت مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب یہ توصیفی. مرکب توصیفی ہو گیا. اچھا اب یہ مرکب توصیفی جو ہے اس میں ہم نے مقربتین کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، مقربتین تو مضاف الیہ ہے جو کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ موصوف کو مضاف کو دیکھنا ہے اور اس کی یہ یتیمن کو دیکھنا ہے. تو اس کی اب اعرابی حالت کیا ہے؟ یتیمن ذا منصوب. منصوب. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ کو پتہ چل گیا منصوب ہے، اس کو ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. او ہو گیا حرف عطف. بالکل اسی پیٹرن پہ اب آپ نے کرنا ہے ذا مطربتین. یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اب یہ مرکب اضافی مسکینن کے لیے کچھ بنے گا؟
صفت بنے گا. بالکل وہی چیزیں جو میں نے اس میں پچھلے میں بتائی تھی وہی چیزیں میچ کر رہی ہیں. تو اب موصوف ہو گیا مسکینن، اور یہ پورا جو زامت رابطین ہے یہ صفت ہو گیا، اور موصوف صفت مل کے ایک اور مرکب توصیفی بن گیا. اور بیچ میں ہے حرف عطف. پہلا والا مرکب توصیفی اور بعد والا مرکب توصیفی دونوں کیا کیا بنیں گے؟ معطوف الیہ بنے گا پہلا والا، دوسرا بنے گا معطوف. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اب ہم اس پورے مرکب عطفی کی جو ہے نا اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا گوگا سب بچوں لے کے آؤ. کسی کا مائک میوٹ ہے پلیز دیکھ لیں. اچھا اب ہم اس پورے مرکب عطفی کا دیکھیں گے کہ اعرابی حالت. تو یتیمن دیکھیں اس وقت آپ کو نصب میں نظر آ رہا ہے، مسکینن بھی حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، اور ان کی جو صفت ہے اس میں زاز آ رہا ہے وہ بھی وہ ہے منصوب ہے. تو یہ پورا مرکب عطفی اس وقت اس کا مطلب ہے کہ منصوب ہے. تو کیوں منصوب ہے؟ یہ پیچھے جو اطعامن آیا تھا یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا اس کے لیے، مصدر کے لیے. ویری گڈ. اس مصدر اطعامن کے لیے مفعول بنے گا کہ کھانا کھلانا کسی بھوک والے دن میں. لیکن کس کو کھلانا؟ بھوک والے دن میں کس کو کھلانا؟ تو اب آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کن کو کھلایا جائے. جن کو کھلایا جا رہا ہے وہ مفعول بن جائے گا. تو اب آپ ترجمہ کریں. کسی قریبی یتیم کو یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ نے جو یہاں پہ کسی لگایا بالکل ٹھیک لگایا، یا کوئی لگا دے. مجھے بھی لکھنا چاہیے تھا، آئی تھنک میں بھول گئی ہوں، کیونکہ یہ نکرہ ہے نا تو اس کا مطلب ہے کوئی قریبی یتیم یا کسی قریبی یتیم. اب یہ قریبی سے مراد کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی پڑوس جو بالکل ساتھ گھر والے ہوں، آگے پیچھے بالکل قریب رہنے والے وہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح سے اس کا سمجھ میں آ سکتا ہے. اور خاک نشین یا مٹی میں ملا ہوا مسکین اس سینس میں ہے. یہ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہترین. چلیں اب اگلی آیت جو ہے نا ہماری تھوڑی سی بڑی ہے، تو اس کو ہم 2 حصے کر لیتے ہیں. جی میں تو نے مجھے دی تھی آپ آ جائیں. جی آ جائیں نیکسٹ انشاءاللہ. پوری تیار کی ہے. جی میں نے پوری تیار کی ہے. آپ اچھا دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. جی سما یہ کیا ہے؟ سرما حرف عطف ہے. حرف عطف ہے، بالکل ٹھیک. کانا یہ کیا ہے؟ کانا فعل ناقص ہے اور اس میں ہوا اس کا اسم ہے. بالکل ٹھیک. ہوا اس میں اسم ہے. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف واو نون. اور کون کانا سی بات یکون سے ہے؟ ناصرہ. بالکل ٹھیک ہوگا. فعل ماضی ناقص، کاف واو نون روٹ لیٹرز، اور ہوا اس کے اندر جی اسم ہے. جی اچھا اسم کانا. بالکل ٹھیک. من کیا ہے؟ من حرف جار ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. الذین کیا ہے؟ اللہ زینا اس وقت اس میں موصول ہے. ویری گڈ. آمنو یہ آمنو باب افعال میں سے ہے. حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹرز ہیں. آمنا یؤمنو ایمانن، اور یہ فعل ہے، اور ہم اس کی جو ہے وہ فاعل ہے. اس کا فائل ہو گیا. فعل اچھا بفعل. ماضی یا مضارع؟ یہ ماضی ہے، فعل ماضی. ٹھیک ہو گیا. فعل ماضی ہو فعل گیا. ماضی باب افعال سے، اور ہم اس کا فاعل ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کے اس سے موصول کے لیے کیا بنے گا؟ اس کے لیے صلہ بنے گا جو میں نے کیا ہے، کیونکہ آگے واو آ رہا ہے عاطفہ، تو پھر ہم اب اس کو نہیں جوڑیں ابھی گے آگے نہیں جائیں، آگے نہیں جائیں، صرف اس سے اچھا موصول کے لیے صلہ. یہ موصول اور صلہ مل کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے اندر مطابقت ہے؟ کیونکہ اس سے موصول کی صلہ کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے. جی اللہ زینہ جو ہے یہ جو جمع کا صیغہ ہے، ہاں اور یہ ہم الذین کی طرف جا رہا ہے. بالکل الذین بھی جمع ہے اور ہم بھی جمع جی، ہے. اور آمنو بھی جمع ہے، اور موصول اور صلہ مل کے حرف جار من کے لیے مجرور ہو جائیں گے. اور Very جار good. اور جی جار اور مجرور مل کے پھر یہ تو پھر اسموں کا خبروں کا آنا ہو جائیں گے. بالکل قائم مقام خبر، قائم کیونکہ مقام اصلی خبر، خبر قائم موجود نہیں ہے نا. مقام خبر. جی قائم ٹھیک ہو مقام گیا، خبر. سوری. ٹھیک ہو گیا. اب اور یہ کیا بنے گا؟ یہ پورا یہ فعل جملہ ماضی اس میں بنے گا نا، فعل ناقص جو ہے اپنے اسم کانا اور خبروں کانا سے اس مل کو کے ہم جملہ جملہ فعلیہ ہی کہیں گے، جملہ اسمیہ نہیں کہیں گے، ناقص. لیکن ناقص ساتھ میں کہیں گے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا جملہ یہ فعل فعلیہ ہی ہے. ناقص. صرف ناقص اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر فاعل مفعول نہیں بلکہ اسم اور خبر ہوتے ہیں. جی اسم اور خبر ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ تو میری غلطی اب تھی. یہ حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟
मातूफ अलैह, मातूफ। अच्छा ये पिछले का पूछ रही हैं, अच्छा ठीक है, इसके लिए तो मातूफ बन गई। बिल्कुल ठीक, आप तर्जुमा करें। सुम्मा फिर काना मिनल लजीना, हुआ वो उन लोगों में से, आमनू जो ईमान लाए, फिर वो हुआ उनमें से जो ईमान लाए। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो हुआ, काना वो हुआ, मिनल लजीना उनमें से जो, आमनू ईमान लाए, यानी कि उसने जो दुश्वार गुजार घाटी है उसमें से क्या क्या पहले उसने किया, वो होगा दुश्वार गुजार घाटी में से जो गुजरेगा वो क्या करेगा, इतामुन खाना खिलाएगा करीबी यतीमों को या मिस्कीन को, और फिर वो होगा उनमें से जो ईमान लाए। ठीक, अब आगे वो और क्या करेगा, आगे हम अगला हिसाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी अब आप बताएं मुझे। जी वाव हरफ अतफ हो गया। आगे तवासौ, जी तवासौ जो है ये बाबे तफाउल से आता है, तवासा या तवासा। अच्छा इसका पहले तो मतलब ये होता फिर माजी है है या मुदारे? ये माजी है। माजी है। आप बताएं इसके रूट लेटर्स। इसके रूट लेटर्स हैं, तफाउल आ गया ना, वाव जी साद तो याद है, वाव सादिया, बिल्कुल सादिया। ठीक हो गया। जी अच्छा अब आपने बाप तफाउल तो माशाल्लाह खुद बता दिया था, अब बताएं कि इसके अब अंदर इसका फाइल क्या होगा। जी फाइल इसका जो है ये जमा का है, तो हम इसका फाइल हो गया। हम इसमें फाइल हो गया, और ये हम फाइल अभी भी वो अल्लाजीना की तरफ जा रहा है। ठीक है, जी अल्लाह जीना की मिन जा रहा अल्लाजीना है, आमनु जो बल्कि ईमान ये लाए एक और जिन्होंने तफाउल ये की, किया। जी जी आगे तफाउल की बिसब्री। ये है खसूसियत कि ये बाहम एक दूसरे को ताकीद करने वाली बात हो जाती है, एक दूसरे को बिल्कुल, एक दूसरे इसमें दो को। जी दो इश्तराक हो रहा होता है दो पार्टियों दोनों के बीच में फाइल ही, इस तरह फाइल से। होंगे, दोनों ही जी इश्तराकियत पाई जाती है। बिल्कुल जी ठीक हो गया। अच्छा बिसब्री। बा हरफ जार हो गया, हम्म सबरी मजरूर हुआ, जार मजरूर और मिलके क्या बना? ये मुतालिक हो जाएंगे इसके फेल के, बिल्कुल ठीक हो तवासौ गया। के। बिल्कुल ठीक। अब ये अगला वाव क्या है? अच्छा ये पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर माजी अपने हम फाइल और मुतालिक के फेल से मिलके कौन सा जुमला बना? जी जुमला फेलिया। बिल्कुल ठीक, अब आगे चलते हैं वाव की तरफ। वाव आतिफा हो गया, गुड, अच्छा ये एक मातूफ बना और फिर ये आगे वाव मातूफ पे। हो गया। जी ये मातूफ ये हो गया। तवासाव को तो वाव वही चीज है इसलिए मैं इसकी वही इकट्ठी ले जाती हूँ। जी बिल मरहमा थी, ये भी वही है, जार मजरूर मुतालिक के तवासल के हो गया, फेल के। बिल्कुल ठीक। ये अब एक और जुमला फेलिया बन गया। जुमला फेलिया अब हो ये गया, जुमला और फेलिया इस अतफ के ये लिए क्या होगा? हाँ मातूफ। वेरी गुड। अच्छा आप तर्जुमा करें। जी वतवासो, और वो एक दूसरे को वसीयत करते रहे सबर की, बिसब्री सबर की, वह और तवासो एक दूसरे को वसीयत करते रहे बिल मरहमा रहमत रहम की की, या शफकत की। जी रहम शफकत करने की, की, हाँ रहम बिल्कुल करने रहम की, करने की, जी शफकत करने की, उसी सेंस में बिल्कुल जी जी ठीक हो गया। जी अच्छा यहाँ भी ये जो तवासाउ है ना, ये तवासा यू था, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि या जी इसमें रूट लेटर है ना, तो ये तवासा यू जी था, तो वो या जो है वो गिर जाता है जब दो हरफे इलत इकट्ठे आ जाएं, तो उसकी वजह से। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको समझाती हूँ कि जमा मुजक्कर के लिए एक कायदा है कि जमा मुज़क्कर गायब के सीगे में हरफ इलत वाओ या लाम कलिमा पर आए। ठीक है, जमा मुज़क्कर का सीगा हो, ये मैं मुज़क्कर की बात कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ उसी जो अभी पीछे तवासाउ है ना, जिसमें हम फाइल हो, जिसका हम फाइल हो, सिर्फ उसके लिए ये बात हो रही है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो हरफ इलत गिर जाएगा, जैसे कि तफालू, ये तफाउल के वजन पे है, मतलब बाब से है और जमा का सीगा है। इसी वजन के ऊपर जब हमने वाओ सौद या रूट लेटर्स को डाला तो वो बन गया तवासायू। ठीक, अब या और वाओ दो हरफे इल्लत इकट्ठे आ गए। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये जो वाओ और अलिफ है ना, इससे तो हमें ये पता चल गया कि ये जमा का सीगा है। जो आपको पहले पैदा करना है कि जमा का सीगा है भी या नहीं। जमा मुज़क्कर हमें पता चल गया कि जमा का सीगा है, और पीछे या आ रहा है जो कि ये एक और वो वीक लेटर है, हरफ इल्लत है। अब ये जो हरफ इल्लत है ना, मादे का या, इसको गिराया जाएगा।
واو کو نہیں گرائیں گے کیونکہ واو سے ہی تو پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اگر واو کو گرا دی تو پھر کیسے پتہ چلے گا گردان میں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے بھی یا نہیں, پھر نہیں پتہ چل سکتا. تو اس یا کو گرایا جائے گا. یہ ایک آسان طریقہ ہے جمع مذکر کے قاعدے کو ڈائریکٹ ایک امپلائی کرنے کا کہ کیا ہمیں کرنا ہے, کہ اگر دو حرف علت اکٹھے چاہے واو اور واو اکٹھے آ جائے یا پھر یا اور واو اکٹھے آ جائیں. ٹھیک ہے, واو اور واو بھی اکٹھے آ سکتے ہیں. جس کا حرف علت لام کلمہ پہ واو آئے گا تو پھر یہاں پہ واو ہوگا نا, تو پھر ایسا کہ ایسی صورت میں وہ پچھلا والا واو جو ہے, پہلا والا واو وہ گرے گا. یہاں پہ یا ہے تو وہ یا گر گیا. اس کے پیچھے اگر کہانی کیا ہے, پوری ایک ڈیٹیل کیا ہے, وہ میں آپ کو وربلی ابھی بتا دیتی ہوں. پھر کبھی آگے انشاءاللہ کبھی کوئی ورڈ آئے گا تو میں ریٹن فارم میں بھی ایکسپلین کر دوں گی, اور ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے پہلے کسی صورت میں ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے ڈیٹیل یہ ہے کہ یائے ناقص متحرک ہو اور اسے پچھلے حرف پر زبر ہو تو وہ یائے ناقص الف میں بدل جائے گا. الف مکسورہ میں نہیں, الف میں اس لیے کیونکہ اب یہ مڈل میں آ رہا ہے. الف مکسورہ میں تب ہوتا ہے جب وہ بالکل آخر میں ہو, اس کے آگے کوئی آگے مزید حرف نہ ہو. تو اب اس کے آگے مزید 2 حرف ہے نا, تو یہ الف میں بدلے گا. جب یہ الف میں بدلے گا تو اب الف اور واو 2 ساکن حرف اکٹھے آ گئے. اب 2 ساکن حرف کو پڑھا نہیں جا سکتا. عربی میں 2 ساکن حرف اکٹھے نہیں آ سکتے, پڑھنے نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوگا, ایک کسی کو گرانا پڑے گا. تو گرائیں گے کس کو, الف کو. واو کو اس لیے نہیں کیونکہ وہ جمع, وہی نشانی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو الف کو گرا دیں گے تو وہ تواصع بن جائے گا. تو وہ ایک لمبی کہانی ہے پھر, جو کہ اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے, وہ سب کچھ ڈیٹیل پیچھے وہ ہے جو اصلی بات ہے. لیکن شارٹ کٹ کیا ہے, شارٹ کٹ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو 2 حرف علت جمع کے صیغے میں اکٹھے آ جائیں, جمع کے صیغے میں ہی آپ کو عموماً ملے گا یہ, تو جو مادے کا جو حرف علت ہوگا وہ گر جائے گا. ٹھیک, جو گردان کے صیغے کا جو واو ہوگا وہ کبھی نہیں گرے گا. تو یہ شارٹ کٹ ہے. اچھا, اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. کون سی سسٹر ہے ہمارے ساتھ؟ جی سسٹر جی رابعہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ مجھے بتائیں اولائکا یہ کیا ہے؟ اولائکا اس میں اشارہ ہے, بالکل اور ٹھیک, یہ کسی اسم سے شروع ہو رہا ہے یہ سینٹینس, تو مبتدا بھی بن گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اسم اشارہ ہے, مبتدا بن گیا. جی آگے آ جائیں. جی اصحاب المیمنہ, تو یہ اصحاب صاحب کی جمع ہے, اور یہاں پہ یہ جو ہے صاحب, مرکب صاحب نہیں بن صاحب. رہا ہے. جی, اور یہ کون سا مرکب لگتا ہے آپ کو؟ اصحاب المیمنتی. مرکب اضافی. ویری گڈ. یہ پورا مرکب اضافی ہے. اصحاب مضاف اور المیمنتی مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی ہو گیا. اب اس مرکب اضافی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی کی تو اعرابی حالت مجرور ہے. نہیں مضاف الیہ نہیں. آپ جب آپ پوچھو نا کہ پورے مرکب اضافی کی کیا ہے تو آپ نے صرف مضاف کو دیکھنا ہے. اچھا, تب تو یہ رفع ہے. رفع ہے, کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ ہوگا ہی مجرور نا, تو مضاف سے پتہ چلے گا کہ وہ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے. اس وقت یہ رفع میں ہے, اور یہ اب مبتدا موجود ہے تو اب یہ کیا بنے گا؟ خبر بن جائے گا. یہ خبر بن جائے گا. بالکل ٹھیک. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کے کیا بنا, کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. اولائکا وہی لوگ, اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے ہیں, یعنی خوش قسمتی والے ہیں. بالکل ٹھیک, وہی ہیں دائیں ہاتھ والے یعنی خوش بختی والے یا خوش قسمتی والے. بالکل ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ, بہترین. اچھا, اگلی آیت کے بھی ہم ایسا کریں گے, 2 حصے کریں گے. تو نیکسٹ پہ جی, نیکسٹ آ جائے ہمارے ساتھ سسٹر. میں ہی کر دوں کیا؟ بے شک آپ کر دیں, یا سسٹر ساجدہ اگر آپ کرنا چاہیں تو. سسٹر ساجدہ کی نیکسٹ میں ہوگا, آپ کر لیں, بے شک بالکل کر لیں. والذین کفروا بآیاتنا, یہاں تک ہم کرتے ہیں ابھی. السلام علیکم میم میں کر دوں؟ بے شک آپ کر دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. واو حرف عطف ہے, الذین اسم موصول ہے, کفروا کاف فار را مادہ ہے اس کا, اور کفر یکفرو. کون سا فعل ہوگا, ماضی یا مضارع؟ یہ ماضی ہے, اور ہم اس میں فاعل ہے. ویری گڈ. فعل ماضی ہے, کاف اور راز کے روٹ لیٹرز باب نون ہم فاعل.
آگے چلتے ہیں بی آیاتنا، اس میں جگہ با آ جائے. حرف جر ہے ٹھیک ہو گیا. اور آیاتنا ہماری آیات کو. میم یہ یہ آیاتنا یہ کوئی مرکب بن رہا ہے. مرکب اضافی. ہاں اب یہ مرکب اضافی با حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ مجرور بنے گا. مجرور ہو جائے گا. ہو جائے گا. اب یہ جار مجرور مل کے پھر کفرو فعل کے لیے کیا کفرو بنے کے گا؟ لیے فائل بن جائے گا. یہ نہ مفعول. نہ نہ یہ کفرو فعل کے لیے مفعول ہو جائے گا نا میم. نہیں، کیسے مفعول؟ حرف جر ہے نا. اچھا ٹھیک ہے میم یہ متعلق بنے گا. متعلق سوری. ویری گڈ. متعلق فعل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب کفرو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. اور اس سے موصول کے لیے کیا بنے گا؟ اسم موصول کے لیے یہ صلہ بنا. صلہ بن جائے گا. پورا جملہ فعلیہ جو بنا تھا وہ صلہ بن گیا. اب الذین اور کفروا میں مطابقت ہے؟ بالکل. الذین بھی یہ جمع کا صیغہ ہے اور کفروا بھی جمع کا صیغہ ہے. بالکل. یہ لازمی اس کو بھی نوٹس کیا کریں. ٹھیک ہے، جب الذی ہوگا تو جو آگے فعل آئے گا پھر وہ واحد کا صیغہ ہوگا، اور الذین اگر جمع کا صیغہ ہوگا تو پھر فعل کا صیغہ بھی جمع کا ہی ہوگا. یہ ہم جو ہے یہ الذین کی طرف لوٹ رہا ہے. اچھا اب یہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے واو عطف کے لیے پھر کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ بنے گا. معطوف بن جائے گا. معطوف بن جائے گا. سوری معطوف بنے گا اور وہ مبتدا بن رہا ہے اس وقت. مبتدا اس لیے کیونکہ الذین اسم موصول ہے نا. جی اسم ہے، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے. اب اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے پھر یہ مبتدا بن جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے آپ ترجمہ کریں. والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا بھی آیاتنا ہماری آیات کا. ہاں اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یا انکار کیا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا یا ہماری نشانیوں کا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ڈائریکٹ ہماری آیات کو ہی مطلب کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آگے اسی کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. سسٹر کرن آپ لاسٹ والی آیت اگر آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو آپ بھی ریڈی رہیے گا. میں کر لوں. ابھی آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. یہ سسٹر آپ ساجدہ کر آپ لیں اس کو پھر لاسٹ والی میں کر لوں گی. ٹھیک ہے میم. ہم یہ میں کر لوں. ٹھیک ہے. ہم جو ہے یہ مبتدا ہے. آپ کریں گی؟ کر لیں آپ. کر لیں آپ. اچھا اچھا بہت جی جی کر شکریہ. لیں. لاسٹ جی والی کرن پھر میں آپ کروں گی. جی ٹھیک ہے لاسٹ بہت والی آپ کر شکریہ. دیجیے گا. بہت شکریہ. اچھا یہ ہم جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے. اچھا اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. ضمیر مرفوع منفصل ہوگی اور مبتدا بن گیا. بالکل ٹھیک. اصحاب المشأمۃ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس وقت اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اعرابی حالت یہ اصحاب کی جو ہے پیش ہے تو مرفوع ہے. خبر بنے گا. یہ خبر بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مبتدا خبر سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ مل کر اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ پورا کا پورا پچھلی آیت میں مبتدا تھا، اس کے لیے کیا بنے گا؟ اس کے لیے یہ خبر نہیں بنے گی. خبر بنے گی. بالکل ٹھیک ہے. پچھلی آیت میں مبتدا تھا. آیت اس میں خبر بیسیکلی ہے. یہ وہ پوری ایک ہی آیت ہے، مطلب پچھلی سلائیڈ میں جی آیت کا جو پچھلا حصہ تھا وہ مبتدا اور اب یہ خبر بنا. تو اب اس کا ترجمہ کریں. ہم وہ اصحاب المشأمتی یعنی بدبختی والے یا بائیں ہاتھ والے. وہ ہاں وہی ہیں بائیں ہاتھ بدبختی والے یا بائیں ہاتھ والے. اچھا اب یہاں پہ ہے کہ یہ وہی ہے. میں نے پچھلی آیت میں بھی حسر آ لکھا تھا گیا. کہ وہی ہے. تو جی یہ کیا وجہ ہوئی یہ کہ میں نے حسر آ وہی گیا. ہے؟ کیا ہوگی؟ حسر آ گیا. ہاں یہ ایک ضمیر فصل بھی سو اسی لیے حسر کہتے آ ہیں کہ اس میں ایک تاکید آ جاتی ہے پھر. ٹھیک تاکید ہو آ گیا. گئی. اور جی اس ضمیر فصل کی وجہ سے پھر یہ جو خبر ہوتی ہے نا یہ معرفہ آتی ہے. یہ اب جی اصحاب المشأمتی یا پیچھے تھا المیمنتی، وہ معرفہ تھا. خبر تو عموماً نکرہ ہوتی ہے نا، تو معرفہ اس لیے تھی جی کیونکہ یہ ضمیر فصل آئی ہوئی ہے تو پھر خبر جو ہوتی ہے وہ معرفہ بن جاتی ہے اور اس کے اندر پھر ایک تاکید پیدا ہوتی ہے کہ وہی ہیں. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ کر کے نہیں. ایک عام سی بات نہیں. لگتی ہے. وہی ہیں، اس میں ایک زور پیدا ہو گیا، ایک سٹریس، ایک جی ایمفیسس پیدا ہوا. تو وہ اس وجہ سے کیونکہ خبر معرفہ اور پیچھے ضمیر فصل آئی ہوئی ہے. یہ ضمیر فصل کے بارے میں ہم نے پڑھا اور آپ نے پڑھایا ہے. یہ ضمیر فصل یہ منفصل ایک ہی چیز ہے.
منفصل مطلب سیپریٹ ضمیر ہوتی ہے جو وہی اسی کو ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور مزید اس کی ابھی ایکسپلینیشن آگے چلے گی. وہ آگے میں ابھی لیکچر ہمارا یہ پھر مضارع کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس پہ پھر میں نے آگے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں تو اس کے اندر تاکیدی مفہوم پیدا کرنا ہو تو وہ بھی ابھی رہتا ہے وہ لیکچر اس لحاظ سے. ویسے یہ ضمیر تو ایکسپلین کی ہوئی ہے لیکن یہ ضمیر کے اندر یہ زور کیوں پیدا ہوتا ہے یہ ابھی میں نے آگے ایکسپلین کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ ایکسپلین کیجیے. میرا ارادہ ہے وہ آگے خبر کے اوپر ایک پورا لیکچر بنے کہ خبر جو ہے ہم لوگوں نے یہ تو سیکھ لیا کہ خبر جو ہے وہ مرکب چھوٹے چھوٹے مرکب بن کر آ رہے ہیں لیکن خبر پورے پورے جملے بن کر آئیں گے اس کے اندر پھر یہ بھی ساتھ میں ایڈ کروں گی انشاءاللہ. اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں پوری آیت اب یہ کمپلیٹ ہوئی. والذین کفروا بآیاتنا یہاں تک مبتدا تھا. ہم اصحاب المشأمۃ یہ خبر بنا. اب مبتدا خبر سے مل کے یہ پورا اب جا کے جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک. ہم نے آدھا آیت کو کیا تھا اور اب وہ میں نے پورا ایک ہی اسکرین پہ کوشش کیا ایڈجسٹ کرنے کی الحمدللہ ہو گئی. تو یہاں تک ہمارا 19 آیت تک ہو گیا. اب آگے آیت نمبر 20 لاسٹ آیت. جی آج سسٹر. علیہم علیہم اعلی حرف جر ہے اور ہم اسم مجرور ہے ضمیر متصل ہے. یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے اور یہ خبر مقدم بن رہا ہے یہاں. ویری گڈ. جار مجرور ہو کے یہ نہیں ہاں بالکل ٹھیک. میں کہوں مبتدا کا آپ نے ٹھیک ہو گیا. خبر قائم مقام خبر مقدم. ٹھیک. نارٌ مؤصدۃ یہ کون سا مرکب لگتا ہے؟ یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. اس وقت اس مرکب توصیفی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ کس کی میں اس مرکب توصیفی کی مرفوع ہے نا. مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اب آپ دیکھیں جب یہ خبر مقدم ہو جائے نا تو پھر بعد میں کیا آئے گا اور وہ نکرہ کیوں ہوگا یہ کوئی ایک وجہ بتائی تھی میں نے آپ لوگوں کو. کیونکہ وہ صفت بن جائے گا. نکرہ کے بعد جو آتا ہے نا وہ اس کی صفت بنتا ہے. نہیں یہ تو موصوف صرف دیکھیں موصوف صرف تو ہے نا. نارون تو چلے وہ واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے تو مؤصدۃ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے اور واحد ہے. یہ تو چلو یہ موصوف اور صرف کی آپس میں مطابقت چل رہی ہے. یہ اس وقت حالت رفع میں ہے. مبتدا مؤخر ہے. مؤخر ہو تو نکرہ آ سکتا ہے. یہ خبر بن رہی ہے نا میم. خبر وہ مبتدا مؤخر ہو تو نکرہ آ سکتا ہے. بالکل جی رول ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے اس وجہ سے یہ نکرہ ہے. کیونکہ جو اصلی خبر تو موجود نہیں لیکن قائم مقام خبر جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے. جب قائم مقام خبر لکھا اس کا مطلب یہ کہ خبر یہاں پہ اب آئے گی نہیں. تو خبر والی جو سیٹ تھی نا وہ فل ہو چکی ہے. خبر والی جو بات تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب مبتدا بس رہ گیا. اب مبتدا جب بعد میں آئے گا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے وہ نکرہ بن کر آتا ہے. نکرہ بن کر آتا ہے اگر وہ مؤخر ہوگا تو. اب مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کے پھر کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ بنا. اچھا کچھ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ایک استئناف ہے ایک نیا جملہ ہے. اور کچھ اس کو پچھلی والی جو جملہ اسمیہ میں نے کمپلیٹ کیا تھا اس کی دوسری خبر بناتے ہیں کہ اس کی ایک خبر تھی وہ تھی اصحاب المشأمۃ. ہم اصحاب المشأمۃ. وہ دوسری خبر یہ ہے. کچھ اس کو دوسری خبر بناتے ہیں اور کچھ اس کو جملہ استئناف مانتے ہیں. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. علیہم ان پر نارن آگ ہوگی مؤصدۃ بند کی ہوئی. بند کی ہوئی. یہ مؤصدۃ یہ اس وقت آپ کو یہ کون سا اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے سکتی ہیں یہ کون سا اسم ہے اور کیا ہے؟ اسم المفعول ہے یہ واحد مونس. ٹھیک ہے. مصدر سے. اور کون سے باب سے ہوگا یہ؟ مؤصدۃ. یہ مزید فی کے کسی باب سے ہے. جب شروع میں میم کے اوپر پیش نظر آ جائے میم ہو اور میم کے اوپر پیش ہو تو وہ ہمیشہ مزید فی کے کسی باب سے ہوگا. کبھی بھی ثلاثی مجرد کے باب سے نہیں ہوگا. اب اگر مزید فی کے باب میں سے ہے تو دیکھیں اس کے اوپر افعال ہے. بالکل. آپ کو اگر آپ کو تشدید نہیں مل رہی آپ کو الف نہیں مل رہا اگر آپ کو سین تا یا صف تا یا نون نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ باقی یہ باب نہیں ہے پھر باب افعال ہے. پھر یہ باب افعال ہے. باب افعال سے اسم المفعول ہے. حمزہ صاد دال اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. ٹھیک. آپ ترجمہ کریں. ترجمہ ماشاءاللہ آپ نے کر دیا تھا. انہیں پر آگ بند کی گئی ہوگی.
ٹھیک انہی پر اس لیے کیونکہ جار جو مقدم ہو گیا نا تو تھوڑا سا زور دینا ہے, ان پر نہیں انہی پر زور دینے کے لیے, کیونکہ خبر مقدم ہو گئی ہے تو اس کے اندر ایک اب ایمفیسس پیدا ہوگا. الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ سورۃ البلد مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی ہماری سورت ہوگی سورۃ الفجر انشاءاللہ تعالی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت اچھا سیشن رہا, بہت شکریہ.